बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज प्रोग्राम में मैंने बड़ी ख़ास शख्सियत को दावत दी है और उनको बुलाने का मकसद ये है कि कोरोना वबा के हवाले से कुछ चीज़ें, कुछ इंसानों की इम्यूनिटी के हवाले से उनके ऊपर क्लैरिटी आ जाए ज़रा, हमें भी और आपको भी। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर अजमत साहब पाकिस्तान बल्कि एशिया के सबसे बड़े मारूफ माहिर इलाज बिल ग़िज़ा हैं और पूरी दुनिया में लोग इन्हें जानते हैं और जहाँ कहीं ये प्रोग्राम करते हैं उसकी 30-30, 25-25 ज़बानों में ट्रांसलेशन हो जाती है और पूरी दुनिया में लोग इनके इल्म से इस्तिफ़ादा करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने, बड़ी मेहरबानी। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये कोरोना एक्चुअली है क्या, आपकी समझ में क्या है? कोरोना एक वायरस है। हमारी बॉडी में वेरियस किस्म के पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस का मतलब है जरासीम। उसमें फंगस होती है, उसमें बैक्टीरिया होती है और उसमें वायरस होता है। ये वायरस जो है एक तो बहुत छोटे साइज़ की होती है और उसके बाद ये रेप्लिकेट बड़ी जल्दी करते हैं। इसमें वेरियस फॉर्म्स ऑफ वायरस होती हैं। एक वायरस होती है जो कि आरएनए वायरस होती है, एक वायरस होती है जो कि डीएनए वायरस होती है। डीएनए वायरसेस जो हैं वो बड़ी जल्दी हमारा क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है उसको काबू कर लेती है। और आरएनए वायरस जो कि जैसे कोरोना वायरस है, ये एक ऐसी वायरस है जिसको हमारे जिस्म को एक प्रॉपर फाइट करना पड़ती है। तो ये एक आरएनए वायरस है। एक वायरस के अंदर इंसान ने कोई कोडिंग डी कोडिंग की है, कुछ ना कुछ किया है इसका। मसलन मेरे ख्याल में इसमें ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगी। मैं एक और आसान तरीके से समझा देता हूँ। मसलन अगर एक SARS-1 वायरस एक 4x4 ट्रक था, ठीक है, कोई हाफ टन पिकअप ट्रक जैसे टोयोटा के बड़े ट्रक्स होते हैं, तो ये वायरस उसी ट्रक की चैसी पे एक टैंक है। ठीक है, मैं समझ गया। आप समझ गए। प्लेटफॉर्म सेम है और इसमें थोड़ी सी इंजीनियर्ड है कि लोगों को एक वैक्सीन जो कि मेरे ख्याल में एक ट्रक की बत्ती है उसके पीछे लगा रहे हैं। मगर एक और आपको बात बताऊं, वेस्ट में जो वैक्सीन बन रही है वो इस वायरस को वीकन करके वो एक नॉर्मल जो प्रिंसिपल्स हैं वायरस बनाने के उसके मुताबिक नहीं बना रहे। वो इस वायरस की इन्फेक्शन की वजह से जो आपके लंग्स में फ्लूइड जमा हो जाता है उसको एनालाइज करके उसके अगेंस्ट ऐसे बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म्स इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं कि वो नॉट अगेंस्ट दैट वायरस, उसके इफेक्ट के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, उसके इफेक्ट्स के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। बच कैसे सकते हैं इससे, इस वायरस से? देखें, सबसे पहले तो हमें ये रियलाइज़ करना होगा, और ये मैं डराने के लिए नहीं कह रहा और मैं कोई अलार्म पैदा करने के लिए नहीं कह रहा, मगर जो इंफॉर्मेशन मौजूद है ह्यूमन मैनकाइंड के पास इस टाइम, ये तकरीबन हर इंसान को होगा। और ये किसी को 6 महीने बाद हो, किसी को 18 महीने के बाद हो, किसी को 2 साल के बाद होगा। मगर इसमें एक बात हमें पता होनी चाहिए कि वो वायरस अशरफुल मखलूक़ात नहीं है, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। और दुनिया में बहुत ऐसी चीज़ें मौजूद हैं अल्लाह ताला ने हमारे डिस्पोजल पे दी हैं जो को इस वायरस को काउंटर करती हैं कि आप किस तरह, कौन से टेंजिबल स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हैं जिससे आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर हो। आपके अपनी बॉडी ने जब फाइट करना है तो किसके ज़रिए करना है? आपकी अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत ठीक होनी चाहिए। अगर क़ुव्वत मुदाफ़ियत ठीक है तो चांसेस ये हैं कि आपको सिर्फ 2 छींकें आएंगी, आप पॉजिटिव होंगे, आपकी बॉडी अपनी एंटीबॉडीज़ बनाएगी और आप एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे, वो इस तरह ही जिस तरह आपको कोई फ्लू हुआ था। तो इसमें सबसे पहली जो ज़रूरत है, मैं लोगों को ये कहता हूँ कि अपनी खुराक की तरफ ध्यान दें। और लोगों के पास टाइम है मेरे ख्याल में। ये अगर आप यानी कि अपना खाने पीने का तरीका थोड़ा सा बदल लें तो आप ये देखेंगे कि ये वायरस इंशाल्लाह हमें कुछ भी नहीं कहेगा। क्या करें? यानी एक आम आदमी, आप कह रहे हैं मोटा नहीं होना चाहिए जी, और क्या करें? सबसे पहले तो हाजमा। एक तो इससे डरे ना आपके ख्याल में? हाँ, इससे डरे मत। और दूसरी बात यह है कि मैं अगर टेंजिबल स्टेप्स अगर बताऊं तो सबसे पहली बात कि आपको अपना हाजमा ठीक रखना है। एक बात याद रखिए कि आपका इम्यून सिस्टम जो है, हम मसलन मैं अपनी उंगलियां देख सकता हूं, मैं अपनी आंखें देख सकता हूं, अपने कान पकड़ सकता हूं, मगर मुझे ये नहीं पता कि मेरा इम्यून सिस्टम कहाँ पे है। हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो हमारे स्टमक में है। 80% ऑफ आवर इम्यून सिस्टम इज हाउस्ड इन आवर गट।
اب آپ یہ دیکھیے اگر آپ کا ہاضمہ ٹھیک ہے, اگر آپ کو قبض نہیں ہے, پیٹ خراب نہیں ہے, تو آپ کا امیون سسٹم بہتر فنکشن کر رہا ہے. سو اس کو, اور اگر کسی کا خراب ہے اس کو ٹھیک کرنے کا کیا طریقہ ہے, اس کے لیے میں 2-3 چیزیں بتانا چاہوں گا. میرے خیال میں سب سے پہلے تو دہی کا استعمال ضرور کیا کریں. دہی کا استعمال کریں جی پاکستانی, نمبر 1. ہاں, دہی کا ضرور استعمال کریں, یہ ہاضمہ ٹھیک کرنے کا. دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ لہسن اور ادرک کا خوب استعمال ہونا چاہیے. ہمارے یہاں تو بہت ملتی ہے لہسن ادرک. لہسن ادرک ملتی تو بہت ہے, مگر لہسن جو ہے ہمارے گٹ میں ایسے پیتھوجنز جو کہ ہمارے امیون سسٹم کو کمپرومائز کرتے ہیں, وہ ان کو ریموو کر دیتی ہے. اچھا. سو لہسن ایک اینٹی وائرل بھی ہے اور ہمارے اسٹمک سے کلیئر کرتی ہے ان پیتھوجنز کو جن کا کوئی رول نہیں ہے اپر جی آئی ٹریکٹ. سالن میں پکا کے کھائیں. سالن میں پکا کے کھانے سے اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے. ختم یا کم؟ کم ہو جاتی ہے. کم میرے خیال میں ختم ہی ہو جاتی ہے, کیونکہ ہم بہت زیادہ پکاتے ہیں. ہم لہسن کو ویسے کیسے کھا سکتے ہیں؟ لہسن کو بہترین کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں, اس کو 5-7 منٹ ہوا لگنے دیں. جب ہوا لگتی ہے تو اس سے ایک چیز بنتی ہے جس کو میلیسن کہتے ہیں, جو کہ بہت زبردست ایک اینٹی مائکروبیل پیپٹائڈ ہے. یہ وہ سبسٹنس ہوتے ہیں جو ویریس پلانٹس میں ملتے ہیں اور وائرس اور بیکٹیریا اور فنگس کے خلاف کام کرتے ہیں, اور ان کو ہم اینٹی مائکروبیل پیپٹائڈز کہتے ہیں, اور یہ لہسن میں بھرے ہوئے ہیں. تو آپ لہسن کھائیے, آپ کو اینٹی وائرل پروٹیکشن بھی ملے گی. اور کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ایک چھوٹی سی توری لیجئے, ایک چھوٹی سی سیگمنٹ لیجئے, اس کے چھوٹے چھوٹے سے آپ حصے کیجئے اور اس کو آپ پانی سے نگل لیجئے کھانے کے بعد. ایک لہسن کا پیس کافی ہے. ایک لہسن کا پیس ایک دن میں کھائیں. ایک دن میں کھائیں. اچھا, اس کے بعد ایک اور بات بتاؤں. اب ادرک آ گیا, جنجر. میں لہسن کے بارے میں پہلے بات پوری کر دوں. وہ یہ کہ اگر آپ 25-30 دن کھائیں گے تو آپ کے اندر سے لہسن کی اسمیل آنی شروع ہو جائے گی. دیٹ از دا ٹائم ٹو اسٹاپ. اچھا جی, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے وہ ایلسن کے کمپاؤنڈز پورے ہو گئے. سو ایک بہترین ڈیفنس آپ کو مل گیا. اور لہسن کئی لوگوں کو ہضم نہیں ہوگا, اس لیے اگر آپ کو ہضم نہیں ہوتا تو آپ ایک پوری توری سے نہ شروع کریں, ایک پوری سیگمنٹ سے. آپ ایک لہسن کا چوتھا حصہ لے کے, چھوٹا سا حصہ لے کے صرف وہ لیجئے. آہستہ آہستہ 5-7 دنوں میں اس کو بڑھائیے. اور جب آپ لہسن لیں, جب آپ یہ گارلک کے اوپر آپ کر رہے ہیں, فوکس کر رہے ہیں, تو ساتھ دہی بھی ضرور لیجئے. دہی کے بارے میں آپ کو چھوٹی سی بات, دہی میں لہسن ڈال کے کھا لیں, پتہ ہی نہیں چلے گا. یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی بالکل کیا جا سکتا ہے. اور اس کو آپ پانی سے نگل, کئی لوگ چبانا نہیں پسند کرتے ہیں, وہ پانی سے نگل بھی سکتے ہیں. اور پانی سے نگلیں تو اس کا فائدہ بھی ہے زیادہ, اور اس کا فائدہ اس طرح زیادہ ہے کہ یعنی کہ آپ کی سسٹین کرے گا تھوڑی دیر تک, آپ کی باڈی میں وہ لوور پارٹ تک جائے گا, وہ ساری ڈیلیوری جو ہے وہ پورے گٹ میں ہوگی. سو اس کا بہت فائدہ ہے. ادرک کا کعوہ جو ہے, ادرک کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی ایک بات بتاتا چلوں کہ ہر سال, اب پتہ نہیں اس سال ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, تقریباً 20-22 سال سے میڈرڈ میں ایک کانفرنس ہوتی تھی جس میں ادرک, لہسن اور اولیو آئل پہ نئی ریسرچ پریزنٹ کی جاتی تھی. 3 چیزوں پہ, 3 چیز میڈرڈ میں. میڈرڈ ہر سال ان 3 چیزوں کے لیے سائنٹسٹ اکٹھے ہوتے تھے. ادرک کے اندر جتنی بھی چیزیں ڈسکور کی گئی ہیں ان سب کا رول اینٹی ایجنگ ہے. وہ پریونشن آف پری میجور ایجنگ کرتی ہیں. اور آپ ادرک اتنی بڑی دنیا ہے, اور ادرک کیا کرتا ہے, آپ کے سٹمک سے ہوا کو خارج کرتا ہے. سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے. ادرک آپ کے سٹمک کو سود کرتا ہے, آپ کے امیون سسٹم کو کھڑا کرتا ہے دوبارہ. ادرک اتنی شاندار چیز ہے. آپ یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ادرک کا ذکر کیا کہ جو میرے پاس میرے بندے جنت میں آئیں گے ان کو ایسے پیالوں میں توازہ کی جائے گی جس میں سے سونٹ کی خوشبو آئے گی. یعنی کہ پری میچور ایجنگ, وہاں تو کوئی ایجنگ نہیں. سو آپ یہ سوچئے کہ ادرک کے اندر ابھی کوئی 63 کے قریب نیوٹرینٹس ڈسکور کیے گئے ہیں, نیوٹریسوٹیکلز, جن کو ابھی نام دیا جانا ہے, اور ان ساروں کا رول ہماری باڈی میں ہے. یعنی انسان ابھی تک ادرک کے اندر کیا ہے وہ پتہ نہیں کر سکا. نہیں کر سکا. اور جو پتہ چلا وہ خزانہ ہے سارا کا سارا. بالکل خزانہ. ابھی اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور, آپ نے کہا ابھی پتہ نہیں کر سکے, ابھی تک ہمارے جسم میں 7.2 ملین نیوٹرینٹس ڈسکور ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, سارے کے سارے ویریس سبزیوں, 72 لاکھ نیوٹرینٹس ڈسکور ہو چکے ہیں. اور تقریباً آدھے ایسے ہیں جن کو ابھی نام بھی نہیں دیا گیا, ان کو نام بھی نہیں دیا گیا. اور اسی طرح میں لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ادرک بہترین چیز ہے.
جس میں ایسی بے انتہا چیزیں ہیں جو کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے, ہمارے امیون سسٹم کو ٹھیک کرتی ہیں, ہمارے ہاضمے کو بہتر کرتی ہیں. ادرک کو لینا کیسے ہے, یہ میں بریک کے بعد ایک بریک لے لیں. ہاں جی. ادرک کا استعمال آپ, اب لہسن کا تو آپ نے سن لیا کہ آپ دہی کے ساتھ, پانی کے ساتھ اس کو پیس کے, اس کو چبا کے, کیسے بھی کر کے اس وقت تک استعمال کریں جب تک کہ آپ کے اندر سے لہسن کی جو ہے وہ خوشبو نہ آئے. جب آئے تو آپ سمجھ لیں کہ اب آپ کا کوٹا فل ہو گیا, پھر کچھ عرصہ آپ رک جائیں. ایک بریک لیں, واپس آتے ہیں ادرک کیسے استعمال کریں. ویلکم بیک ناظرین. ادرک کو استعمال کیسے کرنا ہے کورونا سے بچنے کے لیے, امیونٹی کو بہتر کرنے کے لیے. پہلے لہسن تھا, اب ادرک. ڈاکٹر صاحب اس کا استعمال کیسے کریں؟ ہم کوئی مہنگی دوائیاں نہیں بتا رہے, ہم تو وہ بتا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیجا. بالکل بالکل بالکل, میں بالکل بھی کسی کوئی برانڈ نیم کا نام نہیں لینا چاہوں گا. ادرک کے بارے میں بہرحال آتے ہیں. ادرک جو ہے, بہترین طریقہ ادرک کو لینے کا ہے کہ آپ اس کا کعوہ لیں, اور کعوہ اس طرح لیں کہ آپ تھوڑے سے ادرک کو شریڈ کر لیں, کدو کش کر لیں جس کو کہتے ہیں, باریک 1 چمچ کے برابر, اور اس میں تقریباً کوئی 6 کپ پانی کے ڈال دیجئے. اس کو ایک دفعہ ابلنے دیجئے, اور ابلنے کے بعد جب وہ 3 کپ رہ جائے تو وہ آپ کا ایک ادرک کا کعوہ بن گیا. اور وہ ایک بہت زیادہ کنسنٹریٹڈ بھی نہیں ہے. گڑ کے ساتھ لے لیں بے شک. جی گڑ کے ساتھ لے لیں, اس کے اندر آپ شہد کے ساتھ لے لیں, یہ آپ لے سکتے ہیں. اور یہ دن میں 1 دفعہ ضرور لیجئے, اس سے آپ کا ہاضمہ بھی بہتر ہوگا. اچھا, ایک اور سب سے بڑی بات ادرک کی, ادرک کا جو کعوہ ہے وہ بلڈ تھنر ہے. اور یہ سوچئے کہ اگر آپ کا بلڈ تھن ہے تو وہ بلڈ تھنر نہیں کے طور پہ کام کرے گا. ہارٹ کے پرابلم نہیں ہوں گے آپ کو؟ نو, آپ کا ہارٹ کے لیے بہتری کے لیے. ہارٹ کے پرابلم نہیں ہوں گے آپ؟ جی, آپ کو ہارٹ کے پرابلم نہیں ہوں گے. آپ کی سرکولیشن بہتر کرے گا, آپ کی میموری بہتر کرتا ہے. اس کے بعد پری میچور ایجنگ کو پریونٹ کرتا ہے. سیلولر لیول پہ کینسر سیل کا جو ایک مرنے کا پروسیس ہوتا ہے جس کو ہم اپوپٹوسس کہتے ہیں, اس کے اندر باڈی کو اسسٹ کرتا ہے. بہت زیادہ فنکشنز ہیں ادرک کے. تو کعوہ اس کا سب سے بہتر ہے, سب سے بہترین کعوہ. اچھا, کھانے میں جو ڈال کے پکا کے جلا کے ہم کوئی چیز کرتے ہیں تو وہ آپ کو لگتا ہے اس کا امپیکٹ نہیں رہتا؟ اس کا اور فردر کیا ہے؟ دیکھیں, اب پیٹ کو تو ہم نے دیکھ لیا کہ پیٹ کے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں 80% آپ نے کہا تھا کہ امیون سسٹم بلانگ ٹو یور بیلی. کئی لوگ دکھنے میں بڑے تگڑے ہوتے ہیں, تو کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ان کو دیکھ کے کہ ان کا تو بڑا زبردست امیون سسٹم ہوگا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. یہ جو کریکٹرائزیشن ہے کہ اگر ایج کا بھی نہیں ہے, ایج کا بھی نہیں ہے. ایج اگر آپ نے اچھا کھانا پینا رکھا ہوا ہے تو آپ کا امیون سسٹم بڑا اسٹرانگ ایکٹ کرے گا ایون ایٹ دی ایج آف 60. اس میں کوئی شک نہیں. اور کون سی چیزیں ایسی جو استعمال کریں لوگ؟ دیکھیں, سب سے ایک بات یاد رکھیں کہ جو فرسٹ رسپونڈر ہے, جو فرسٹ لائن آف فائر جس نے فیس کرنی ہے ہماری باڈی میں, اس والے امیون سسٹم کی سیگمنٹ کو تگڑا کرنا جو ہے نا, یہ ہمارا نمبر 1 ایم ہونا چاہیے. اچھا, امیون سسٹم کا کون سا پارٹ ہے جو کہ اگر وائرس انفیکٹ ہوئی ہے تو اسی ٹائم ان ایکشن آئے گا؟ وہ فرسٹ ڈیفنس لائن. وہ جو فرسٹ ڈیفنس, اس کو ہم کیسے ایکٹیویٹ کریں؟ وہ ایکٹیویٹ, اس امیون سسٹم کا نام ہے انیٹ امیونٹی, INNATE, انیٹ امیونٹی. اس کو ہم ہیریڈیٹری موروثی امیونٹی بھی کہہ سکتے ہیں, جو ہمیں والدین کی طرف سے ملتی ہے. اور یہ وہ امیونٹی ہے جو کہ ہیلپ کرتی ہے ہماری باڈی کو کرونا وائرس کو, خاص طور پہ یہ جو ابھی کسی بھی چیز کو, ایز اے میٹر آف RNA وائرسز کے لیے سب سے بہترین افیکٹو چیز ہے. اچھا, اب اس کے بارے میں بتاؤں کہ یہ میں کیوں کہتا ہوں کہ انیٹ امیونٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس پہ ایویڈنس کیا ہے؟ اس پہ ایویڈنس یہ ہے کہ جب 2003 میں سارز آئی تو جو چائنیز ڈاکٹرز تھے انہوں نے بہت زیادہ ریسرچ کی کہ جو لوگ اس میں چل بسے اور جن لوگوں کو کچھ نہیں ہوا ان کی باڈی میں کیا فرق تھا. جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جن لوگوں کو ریلیٹیولی لیس سمٹمز ہوئے یا کچھ نہیں ہوا, ان کی باڈی میں وٹامن ڈی کے لیولز بہت ہائی تھے. موروثی طور پہ وٹامن ڈی زیادہ نہیں, موروثی نہیں آپ کہہ سکتے, شاید ان کی ڈائٹ میں تھا, وٹامن ڈی کے لیولز بہت ہائی تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے پہلی دفعہ یہ کرنا شروع کیا 2004-2005 میں کہ اپنی پاپولیشن کو ایز اے ڈیفنس میکنزم کے طور پہ یہ گائیڈ لائنز ایشو کی کہ آپ اپنی وٹامن ڈی کے لیولز بہتر رکھیں, دھوپ میں جائیں, ایسی چیزیں کھائیں یا اس کی سپلیمنٹیشن لیں, جو کچھ بھی ہے. مگر جب نیکسٹ ایئر, جب 2 سال کے بعد ایک سیکنڈ اس کی آؤٹ بریک ہوئی تو دے فاؤنڈ آؤٹ کہ جن لوگوں کے وٹامن ڈی کے لیول ٹھیک تھے ان کو بھی سارز نے افیکٹ کیا, ان میں بھی موتیں واقع ہوئی. جب انہوں نے یہ دیکھا
تو آپ یہ سوچئے کہ دوبارہ وہ جت گئے اس بات پہ کہ جی ہم ڈھونڈیں کہ یہ کیا ہوا کہ اس دفعہ وائٹامن ڈی کے لیول جن کے ہائی بھی تھے, اچھے تھے, وہ بھی اس سے افیکٹ ہوئے. دے فاؤنڈ آؤٹ سم تھنگ. انہوں نے کہا کہ یہ وٹامن ڈی اکیلی نہیں ڈٹرمن کرتی کہ آپ سارس کے خلاف کیسے ری ایکٹ کریں گے یا کیسے رسپونڈ کریں گے. دے فاؤنڈ آؤٹ کہ یہ وٹامن اے اور ڈی کا بیلنس ہے جو یہ ڈٹرمن کرے گا کہ آپ کا فرسٹ لائن آف ڈیفنس کیسا ہے. اب وٹامن اے جو ہے, میں کوئی نام نہیں لینا چاہوں گا کسی برانڈ کا, اگلے دن وہ شارٹ ہو جائے گا تو جس کسی کو ضرورت ہے اس کو بھی نہیں ملے گا, مگر میں لوگوں کو, پبلک کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کہاں پہ وٹامن ڈی اویلیبل ہے نیچر میں. آج کل جو سب سے بہترین پھل ہے, سب سے بہترین پھل ہے, میں کہتا ہوں اس کو سونے کے برابر بھی تولے نا تو وہ پھل مہنگا ہے, وہ ہے اورنج کلر کی جو خوبانی ہے. خوبانی جس کا رنگ اورنج ہے, تھوڑا سا اورنج ہے, یلو والی نہیں, یلو والی تھوڑی میٹھی ہوتی ہے, یہ اورنج والی تھوڑی پھیکی ہوتی ہے, مگر یہ وٹامن اے میں رچ فوڈ ہے. اور یہ ایسی وٹامن اے ہے جو کہ ہماری باڈی کو اس کو کنورٹ کرنے کے لیے اس فارم میں, جس فارم میں ہماری امیون سسٹم کو ریکوائرڈ ہے, کم سے کم محنت کرنی پڑتی ہے. اگر ہمارا ہاضمہ ٹھیک نہیں بھی ہے تو پھر بھی یہ کام کرے گی, یہ آپ کا وائٹامن اے پورا کر دے گی, یہ آپ کی وائٹامن اے پوری کرے گی. اگر آپ کو فار سم ریزن خوبانی پسند نہیں ہے تو آم آ چکے ہوئے. آم تو کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا کہ جس کو پسند نہیں ہے, سب کو مل جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور سب کو مل بھی جاتے ہیں. اور آم جو ہے وہ وائٹامن اے میں کا رچ سورس ہے, اور ایسی فارم آف وائٹامن اے ہے جو کہ آپ کے لیے بہترین ہے آپ کے امیون سسٹم کو اس میں کنورٹ کرنے کے لیے. وہ جو فارم ہے اس کو ریٹینول پامیٹیٹ کہتے ہیں, اس فارم میں کنورٹ کرنے کے لیے امیون سسٹم کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. جو ڈائبٹک لوگ ہیں وہ آم کا استعمال نہ کریں, وہ یہ خوبانی کھائیں, یہ میٹھی بھی نہیں ہوتی اور میرے تو خیال میں بہت بہترین ذائقے والی ہوتی ہے. بلکہ میں تو جب یہ خوبانی کھاتا ہوں تو اس کے ساتھ میں 4-5 اس کے بادام بھی ضرور کھاتا ہوں, اور خاص طور پہ وہ بادام جو کہ کڑوا ہو وہ ضرور کھاتا ہوں, کیونکہ اس کے اندر مجھے ایسی نیوٹریشن ملتی ہے جو کہ مجھے پورا سال دوبارہ نہیں ملنی. اچھا جی بالکل بالکل. خوبانی کے ساتھ اس کا جو بادام اندر سے نکلتا ہے چھوٹا سا, اس کو پھینکے نہیں, اس کو کھا لیں. جی مثلا, اور اگر کڑوا ہے تو وہ ضرور کھا لیں آپ. جی 4-5 بادام کھانے ہیں آپ نے, اور یہ صرف 10-15 دن کے لیے سال میں کھانے ہیں. یہ آپ کی باڈی کو ایسی چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں جو کہ پورا سال دوبارہ نہیں ملنی. سو یہ کھانی بہت زیادہ ضروری ہے, یہ آپ کو کرونا کے خلاف بھی پرووائڈ کرتی ہے. اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں میں بتانا چاہوں گا. کچھ لوگ ہیں مثلا آپ کا فرسٹ لائن آف ڈیفنس فیل ہو گیا, ٹھیک ہے جی, آپ کو کرونا ہو گیا, آپ کو 101 بخار ہے, اب کیا کریں؟ کیا ہائیڈروکسی کلوروکوئن لیں؟ اگر آپ کو ہائیڈروکسی کلوروکوئن دی جائے تو اس کے ساتھ زنک لیجیے. زنک جو ہے وہ وائرس کے خلاف بہت بڑا افیکٹو ایک ٹول ہے, اور ہائیڈروکسی کلوروکوئن جو ہے یہ نیچر میں کہاں ملتا ہے؟ یہ زنک آپ کو کاجو میں بہت زیادہ ملتا ہے. ٹھیک. زنک آپ کو کچھ نٹس ہیں اس میں بہت زیادہ ملتا ہے, خشک میوہ میں ملتا ہے, خشک میووں میں ملتا ہے. زنک آپ کو اس میں بھی ملتا ہے, پسٹیچیوز میں بھی ملتا ہے, مونگ پھلی میں ہوگا, مونگ پھلی میں بھی ہے. اس کے بعد زنک کا ایک بہت بڑا رچ سورس یہ سمندر سے نکلتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں اپنا گھونگے, گھونگے, جس میں وہ کھائے جاتے ہیں بڑے شوق سے. کیویار بھی کھائے جاتے ہیں, اور زنک جو ہے سمندری مچھلی میں بھی بہت ملتا ہے. زنک جو ہے آپ کو دریائی مچھلی میں بھی بہت ملتا ہے. سو آپ کے اگر زنک کے لیول اچھے ہیں, آپ کو زنک کے سپلیمنٹس بھی مل جاتے ہیں. میں کوئی نام نہیں لینا چاہوں گا, مگر اگر کوئی اللہ نہ کرے کسی کو ہو جائے تو کو زنک کو ایک آپشن ہے, بڑی زبردست آپشن ہے جو کنسیڈر کی جانی چاہیے. اس کے علاوہ اور کیا چیزیں ہیں جو ہمیں اس کو فائٹ کرنے پہ ہیلپ کر سکتی ہیں؟ یہ چیزیں میں اپنے سے نہیں بتا رہا, یہ ہماری ٹیکسٹ بکس میں لکھی ہوئی ہیں, اور 30, 35, 40, 50 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہیں, اور باقاعدہ ایک تواتر کے ساتھ ریسرچ آ رہی ہے. اس میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں, یہ آپ نے ریسرچ کی بات کی, آئی تھنک دس وڈ بی ویری ویری انٹرسٹنگ فار ناظرین. دنیا میں جتنی ریسرچ ہو رہی ہے تقریباً 5% ریسرچ ہوئی تو آج ہمارے ہاتھ میں ایک موبائل فون ہے. تقریباً 5% جتنی ریسرچ ہوئی ہے آج تک, جتنی ریسرچ ہوئی ہے اس کی تقریباً 5% ریسرچ ہوئی ہے تو انسان چاند پہ پہنچ گیا. تقریباً 5% ریسرچ ہوئی ہے ایروسپیس میں, انجینئرنگ میں, تو ہم نے جہاز بنا لیے.
دنیا میں آپ کو پتا ہے 50% سے زیادہ ریسرچ کس پہ ہو رہی ہے؟ لانجیویٹی پہ، نیوٹریشن پہ. اب جب ہم بات کرتے ہیں نا اپنے پیئر سے جو کہ ہمارے پروفیسرز ہیں، اور یہ یہودیوں کی سائنس ہے، کہا جاتا تھا کہ یہودیوں کی سائنس ہے، ان سے اگر آپ پوچھیں کہ جی کسی کو یہ کینسر ہے تو اس کے بارے میں اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو کیا نیوٹرینٹ دیا جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا ہم ان ڈیزیزز کو کانکر کر چکے ہیں، اب ہمارا نیکسٹ اسٹیپ ہے ٹو میک لائف ویری ہیلدی اینڈ فروٹفل ٹل دی ایج آف 120 وداؤٹ دی ڈیزیزز. سو جو ریسرچ ساری دنیا میں ہو رہی ہے، یہ ریسرچ کا کسی کو نہیں پتا. یہ ریسرچ فارماسیوٹیکل کمپنیاں جو ہیں آگے نہیں آنے دیتی. یہ ریسرچ دوائیاں بیچنی ہے نا انہوں نے، اپنی ڈرپیں بیچنی ہے، انجیکشن بیچنے ہیں، ویکسین دینی ہے جی. تو نیچر میں کیا ہے وہ تو پتہ نہیں چلنے دیں گے آپ کو. نہیں پتا، مگر میں اس میں کچھ بتاؤں گا. کرونا وائرس کے خلاف 3-4 ان سبسٹنسز کو ہم اینٹی مائکروبیل پیپٹائڈز کہتے ہیں، AMP. جو کرونا کے خلاف اب کوئی سبزیاں اور وہ چیزیں جو ہمارے یہاں پہ وافر ملتی ہیں، ہمیں ان کے فائدے کا نہیں پتا. کوئکلی ہم کچھ چیزوں کا راؤنڈ کریں گے بریک کے بعد. آخری بریک ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے. واپس آ رہا ہوں. ویلکم بیک ناظرین. جی عظمت بھائی، اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں ہمارے یہاں پہ مزید سبزیاں جو اویلیبلٹی بہت اچھی ہے اور اس کو فوراً موسموں میں موجود بھی ہیں اور لوگ استعمال کریں. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک چیز کا استعمال جو ہے نا ہر انسان کر سکتا ہے اپنی ڈیلی ڈائٹ میں، وہ ہے لونگ. کلوو، لونگ سمجھتے ہیں نا؟ بالکل ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. لونگ، ہاں جی، چھوٹے سے جو دانت میں درد وہ لوگ رکھتے ہیں اس کو. جی 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 بالکل بالکل بالکل. آپ ایک میں لفظ بولنا چاہوں گا، اس کو ہم کہتے ہیں اوراک ویلیوز، آکسیجن ریڈیکل ابزارپشن کیپیسٹی. دنیا میں سب سے طاقتور جو کھانا، جو سب سے طاقتور چیز ہے جس کی کلنگ کیپیسٹی سب سے سپریم ہے، وہ لونگ ہے. پوری دنیا میں، پوری دنیا میں واہ، آج تک اس سے زیادہ اوراک ویلیو کسی فوڈ کی ڈسکور نہیں ہوئی. اس کو لینے کا طریقہ یہ ہے، 2 لونگ کے پیس لیجئے اور اس کو اپنی چائے میں ڈال لیجئے. جو کہوا آپ نے ادرک والا بنایا اس میں ڈال لیں. اس میں ڈال لیں، اور جب آپ پورا کہوا پی لیں اس کے آخر میں آپ نے وہ 2 لونگ چبا کے لینے، اور وہ تھوڑے دنوں کے لیے، شروع کے چند 10-12 دن آپ کی زبان پہ بڑا وہ تھوڑا سا مرچیں لگیں گی، آپ کو تھوڑا سا فیل ہوگا یار. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ گرم ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ یہ ہے. کوئی گرم وغیرہ کا کانسیپٹ جو ہے یہ ٹوٹلی جسے کہتے ہیں میں غلط نہیں، میں اس کو کہوں گا میں سے ایگری نہیں کرتا، کیونکہ اس کا کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے. اگر آپ کی باڈی میں چربی ہے تو آپ 1 چمچ تلوں کا لے لیں گے تو آپ کے سر ماتھے پہ پسینے آنے شروع ہو جائیں گے. وہ کیوں؟ کیونکہ تلوں کے اندر ایسا تیل موجود ہے جو کہ آپ کی باڈی میں جو سرکولیشن میں فیٹ ہے اس کے ساتھ بائنڈ کر جائے گا، آپ کی باڈی ٹیمپریچر ریز کرے گی تاکہ اس کو باہر نکال دے. آپ کہیں گے یہ فوڈ گرم ہے. آپ مجھے اگر میری جو فیٹ ہے، اگر میری فیٹ کی جو لیول ہے وہ ایک ٹھیک لیول ہے، تو میں اگر تل کے 4 چمچ بھی کھا جاؤں گا تو مجھے ایک پسینے کا قطرہ نہیں آئے گا. سو یہ کہنا کہ یہ گرم ہے، یہ ایک سبجیکٹیو سی ایک بات ہے، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ. لونگ کے 2 پیس جو ہے وہ روزانہ کہوے کے ساتھ آپ لیں. جی، روز لونگ کے 2 پیس آپ یہ لینے شروع کر دیں. اچھا، اس کے علاوہ 1-2 چیزیں میں آپ کو، اور 2 نہیں 3-4 چیزیں. ایک تو زیتون کے پتے، زیتون کے پتے، اولیو، اس کے پتے اس درخت کے جو ہیں، اوہ یہ کیا کمال کی چیز ہے. اس کے اندر ایک سبسٹنس ہے جس کو ہم کہتے ہیں اولیوروپین، ٹھیک ہے. اور یہ RNA وائرس، DNA وائرس، بیکٹیریا، اینٹی بیکٹیریل ہے، اینٹی فنگل ہے، اینٹی کارسینوجینک ہے. یہ تقریباً آج تک جتنے کینسرز پہ ریسرچ ہوئی ہے، there has never been a single carcinogenic یعنی کہ اسٹڈی جس کے اندر یہ بتایا گیا ہو کہ اس نے کام نہیں کیا. اولیو لیو جو ہیں اس کے آپ قہوہ بھی پی سکتے ہیں. اس کے خشک اولیو لیوز کو آپ ان کا پاؤڈر بنا کے آدھی چمچ روزانہ آپ لے سکتے ہیں. یہ اتنا بہترین ایک نسخہ ہے اپنا. یہ ہمارا جو پاکستان میں اولیو لگتا ہے یہ پورا سالٹ رینج میں لگا ہوا ہے. یہ اس کے لیوز، جی اس کے لیوز آپ لے سکتے ہیں. یہ بہترین قسم کی ایک چیز ہے جو کہ آپ کے اینٹی وائرل ڈیفنسز کو بہت زیادہ انہانس کرتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ چیزیں اور ہیں.
جو کہ چائنیز نے اپنی یہ جو اسٹڈیز جنہوں نے پرنٹ کی آفٹر دس بریک ڈاؤن آف کرونا وائرس, اس کے اندر دے فاؤنڈ آؤٹ فیو تھنگس ٹو بی ویری ویری بینیفیشل. اور یہ نہیں کہ صرف چائنیز نے ابھی اس کو بینیفیشل دیکھا ہے, یہ تقریباً لٹریچر میں لاسٹ 50 ایئر سے رپورٹ ہوتی آ رہی ہیں. مثلاً کیا چیز؟ ہلدی. اب ہلدی کے اندر ایک سبسٹنس ہے جس کو ہم کرکومن کہتے ہیں, CURCUMIN, کرکومن, اور یہ تقریباً 400 گرام ہلدی میں سے ایک کیپسول نکلتا ہے. 400 گرام میں سے ایک کیپسول نکلتا ہے. یہ کیپسول ہائیلی پوٹنٹ فارم آف اینٹی انفلیمیٹری سبسٹنس ہے. اس کے علاوہ یہ ایک اینٹی مائکروبیل پیپٹائڈ بھی ہے جو کہ اینٹی RNA اور DNA وائرس سے اس کے خلاف کام کرتا ہے. اگر آپ کے جسم میں موٹاپا ہے اور آپ اپنا موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں in order to get your immune system to do well against this pandemic, تو it is essential کہ you include some ہلدی in your diet. دودھ کے ساتھ لینے ہلدی, صدیوں سے لوگ لے رہے ہیں دودھ میں ہلدی ڈال کے آپ پی لیں. اس کے پیچھے بڑا وزڈم ہے دودھ کے اندر ہلدی ڈال کے لینے کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہلدی ہے وہ جب تک فیٹ نہیں ہوگا ہلدی کے ساتھ وہ ابزارب نہیں ہوگی. اچھا, اس لیے دودھ کے ساتھ لیتے ہیں. دودھ کے اب جو 2 چیزیں کوئکلی بتا دیں, ہمارا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. اور کون سی چیزیں؟ تیسری چیز اس کے ہلدی کے علاوہ ایک تو دار چینی ہے, اور ایک جس کو ہم ملٹھی کہتے ہیں انگریزی میں لیکورس اور سینمن. ملٹھی وہ گلے کے لیے لوگ لیتے ہیں. جی, گلے کے لیے لوگ لیتے ہیں. اب ملٹھی کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ بھی بہت زبردست ایک اینٹی وائرل ہے, اور سینمن جو ہے ایک بہت زبردست آپ کی انسولن ریزسٹنس کم کرتا ہے, یعنی کہ آپ کو موٹاپے کو کم کرتا ہے. آپ کی باڈی جو ہے اٹ سٹارٹس پروڈیوسنگ انسولن اینڈ میکس یو لوز ویٹ فاسٹر اگر آپ دار چینی سینمن کو لینا شروع کریں. اور ان دونوں کو لینے کا, تینوں کو ہربس کو لینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ رات کو کھانے کے بعد لیں, تاکہ رات کو موسٹ ویٹ لاس اکرز ایٹ نائٹ, امیون سسٹم کی ساری ایکٹیویٹی اکرز ایٹ نائٹ. اس کے علاوہ میں لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ میں تمام سامعین اور قارئین سے یہ درخواست کروں گا کہ سلیپ ویل, خوب سوئیں. اچھا, ہاں, رج کے سوئیں. ہاں, رج کے سوئیں, یعنی کہ 8 گھنٹے کی نیند پوری کریں, 7-8 گھنٹے سوئیں, مزے کر کے سوئیں, یعنی کہ لائک, اور تھوڑی سی ورزش ضرور کریں. اگر آپ ورزش کریں گے تو آپ کو نیند بھی بہتر آئے گی. اگر آپ بالکل آپ کا لائف سٹائل ان ایکٹیو ہوگا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو نیند بھی ٹھیک نہیں آئے گی. اور سارا یہ جو ایکٹیویٹی ہے, ایک اور میں نیند کے حوالے سے بات کرتا چلوں, لائک میں پری میچور ایجنگ کے بارے میں اکثر لیکچر دیتا رہتا ہوں. تو یہ یاد رکھیے کہ ہر انسان جب رات کو سو جاتا ہے نا, تو آپ کی باڈی کے اندر کارندے نکلتے ہیں جو آپ کے جسم کو سوئی دھاگا لے کے ریپیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سارے دن میں جو آپ کا ڈیمیج ہوا ہے نا وہ رات کو ریپیئر ہوتا ہے. اور وہ ریپیئر کب ہوتا ہے؟ جب آپ خوب بہترین نیند سوتے ہیں. اگر آپ کی نیند اچھی نہیں ہے, ایک تو آپ یو ول ایج کوئکلی, جھریاں بڑھیں گی, امیون سسٹم بھی کمزور ہوگا, جلدی بوڑھے ہو جائیں گے, ریپیئر کا عمل رک جائے گا, اور کرونا وائرس بھی یعنی کہ زیادہ آپ کو افیکٹ کرے گا. سو اس لیے گو بیک ٹو نیچر, چکی کا آٹا کھائیں. ٹھیک ہے, آپ یہ دوسری, میں اس میں ایک اور بہت, اور لوگوں کو بتائیں کہ چینی نہ کھائیں. جی, میں اس میں سب سے آخر میں یہ بتانے لگا ہوں کہ کوشش یہ کریں کہ اپنی خوراک سے انفلیمیٹری فوڈز نکال دیں. چینی کو بالکل نکال دیں. چینی ہم جب تھے نا, اسٹوڈنٹ تھے, تو ہم چوہوں کو امپورٹنٹ اور انفرٹائل کرنے کے لیے نا چینی, چاول اور میدے کا استعمال کرتے تھے. میدا, چاول جو پالش والا ہے وہ, اور چینی. ہاں, اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں اور ایڈ ہو گئی ہیں. ایک خاص طور پہ کیا چیز ہے؟ نوڈلز جو بچوں کو آپ کھلاتے ہیں, پیٹ بھرنے کے لیے, اس سے اجتناب کریں. اور ایک اور چیز جو کہ بہت زیادہ ہمارے امیون سسٹم کو ڈاؤن کرتی ہے, وہ گھر میں فنائل کا استعمال ہے. فنائل کے استعمال سے رکیں. اس کے بعد 24/7 مسکیٹو ریپیلنٹ, جو آپ کے گھر میں جو یہ مچھر مار کوئلز اور یہ مچھر مار ٹکیاں اور مچھر مار, وہ جو دیواروں میں لگے ہوئے فکس کر کے ان کا لیکوڈ, یہ آپ کے امیون سسٹم کو کمپرومائز کرتے ہیں. اس میں سے کچھ لیکوڈز ایسے ہیں جو گھوڑوں کے استبل میں لگانے کی اجازت نہیں ہے, اور ہمارے گھروں میں لگے ہوئے ہیں, اور ہمارے بچے کا ایک پنگوڑا اور اس کے ساتھ وہ لگے ہوئے ہیں. تو یہ سب امیون سسٹم کمزور کرتے ہیں. ان کو خوراک سے نکال دیجئے. ہنٹر بیف ہو گیا, سوسیجز ہو گئے, اس قسم کی چیزیں, پروسیسڈ
جسے کہتے ہیں ہم میٹ، پروسیسڈ میٹ، یہ نائٹروسمائنس پروڈیوس کرتے ہیں، امیون سسٹم کو نیچے لے جاتے ہیں، باڈی میں انفلیمیشن کاز کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ایک ایپیسوڈ آپ کے ساتھ اور کرنی ہے کیونکہ ہمارا یہ وقت ختم ہو رہا ہے اور اتنی زبردست معلومات ہیں. ناظرین، لب لباب یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ ریسرچ باقاعدہ 50-60 سال سے چل رہی ہے. یہودیوں نے اس پہ بہت ریسرچ کی ہے، گوروں نے بہت ریسرچ کی ہے، اور یہ نصاب کا حصہ ہے کہ نیچر سب سے بیسٹ سلوشن ہے. ہم بڑی حقارت سے دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے پھلوں کو، چھوٹی چھوٹی سبزیوں کو، ادرک، لہسن کو، لونگ کو، ان چیزوں کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے. ہمیں تو لگتا ہے جب تک کہ مشکل نام والی کوئی دوائی نہیں ہوگی انگریزی میں جس کو نہ ہم سپیلنگ آتے ہیں نہ ہم بول سکتے ہیں اس کو، تب تک ہمیں آرام نہیں ملے گا. تو نیچر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز رکھی ہوئی ہے، اور یہی آج ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے ہمیں. سر آپ کا بہت شکریہ، بڑی نوازش. دوبارہ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کو کبھی زحمت دیں گے اور کوشش کریں گے کہ مزید چیزیں جان سکیں. اپنا خیال رکھیں. آخری فائنل ایک بات، وَإِذَا مَرِضْتُ هُوَ یشفین سے جو پہلی آیت ہے نا، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ میں ہی تمہیں کھلاتا ہوں، میں ہی تمہیں پلاتا ہوں، اور اس سے اگلی آیت ہے میں ہی تمہیں بیماری سے شفا دیتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے جو کھانے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے اسی میں شفا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. ملاقات ہوتی ہے دوبارہ. اللہ حافظ.